अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपनी महफिलों के अंदर आप जो है वो बिल्कुल खुश होंगे, मिजाज अच्छे होंगे और सेहत और ईमान आप लोगों का बिल्कुल बेहतरीन अपने उरूज पर जा रहा होगा। तो लिसनर्स, एक बार फिर नई सुबह वेब रेडियो पर तलाश की टीम आप लोगों के साथ मौजूद है और आरजे तलहा और आरजे आकाश यहाँ पर मौजूद है। हर बार की तरह इस बार भी एक नई मिस्ट्री, एक नई हिस्ट्री के साथ दोनों आरजेज मौजूद हैं और एक और नए सवाल के साथ जिसका जवाब आप लोग हमें ढूंढ कर दे रहे होते हैं। आप लोगों का इम्तिहान बरकरार है अभी तक लिसनर्स, और पूरे एक हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कैसे मिजाज हैं आपके, कैसा मौसम है आपके शहर का, आपके दिल का मौसम कैसा है। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि सर्दी की आमद है। अब खासे शहरों में बारिशें भी हो रही हैं और कराची वही अपनी सर्दियां आहिस्ता सुस्त रवि से जो है वो सर्दियां कराची में दाखिल होती हैं और जल्दी चली जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बारिशें जो है वो कराची में बहुत ही थोड़े से वक्त के लिए आती हैं और जब आती हैं तो फिर कराची का जैसा हाल होता है वो आप सभी जानते हैं। खैर, आरजे आकाश सर्दियों की बारिश पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि आप को वेलकम करें और आपसे पूछें कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा और मौसम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सामीन, और कैसे हैं आप सब। और जैसे तलहा ने पूछा कि आपके दिल का मौसम कैसा है, तो भाई तलहा आपके सवाल का जहाँ तक जवाब है तो भाई सर्दियों की आमद के बारे में तो यही कहूँगा कि अभी तक तो जो है वो काम तमाम ही है। अभी तक तो सर्दियाँ वगैरह तो नहीं आई हैं और बाकी ये कि जो है वो इंतज़ार ही कर रहे हैं बस। और इस हफ्ते की जहाँ तक मसरूफियात रही तो मसरूफियात तो बस यार अच्छी ही रही। पेपर्स भी चल रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी जो है वो बिज़ी हैं और बहुत सारे और काम भी चल रहे हैं, और साथ साथ जो है वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की ख्वाहिश जो कि हमेशा से जो है वो कंटिन्यू रहती है और अभी भी जो वो चल रही है। इल्म हासिल करने की ख्वाहिश जो है वो कंटिन्यू है और उसकी तगोदो में जो वो लगे हुए हैं, और बाकी ज़्यादातर जो वो अपनी मसरूफियात ही हैं। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा ये पूछना चाहूँगा आरजे तलहा। आरजे आकाश, हफ्ता वही मसरूफ, वही क्या कहते हैं मामलात ज़िंदगी जो है वो चल रहे हैं और बिल्कुल इल्म का हुसूल जो है ये बेहद ज़रूरी है हर एक शख्स के लिए, खा वो पाकिस्तान में रहता हो, पाकिस्तान के बाहर रहता हो, दुनिया के जिस भी कोने में आप रहते हो, आपके लिए इल्म का हुसूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ज़िंदगी के जितने मकासद हैं उनमें से एक मकसद यही होना चाहिए कि इल्म हम हासिल करते रहें। तालिब इल्म हम जो है वो पूरी ज़िंदगी इंसान रहता भी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं भाई अब मेरा इल्म का प्रोसेस ख़त्म हो गया, सीखने का प्रोसेस ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल से उस बंदे की ज़िंदगी जो है वो एक जगह रुक जाती है। तो बस यही सिलसिला है आरजे आकाश। इम्तिहानात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स, उन सब के लिए जो है नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं हमारी जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं, आरजे आकाश के साथ भी हैं। आरजे आकाश, आपके भी इम्तिहान आने वाले हैं, हमारे भी इम्तिहान आने वाले हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम इम्तिहानात, चाहे वो दुनिया का हो या फिर किसी और जहां का इम्तिहान हो, उसमें हम सबको जो है वो कामयाबी नसीब करे। आरजे आकाश, तरीक़ेकार हमारे लिसनर्स को बता दें कि किस तरीके से वो हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। जी, तो आरजे तलहा मैं तरीक़ेकार जो है वो बता दूं कि आप हमारे शो में किस तरीके से शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने मशवरों से आगाह कर सकते हैं। आपको जाना है अपने मोबाइल के टाइप मैसेज ऑप्शन में और वहाँ पर जो है वो लिखना है अपना प्यारा सा नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, कहाँ से हमें सुन रहे हैं लिखें और अपना प्यारा सा पैगाम लिखें और सेंड कर दीजिए 0330860007 पर। और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर हमारे शो के बारे में कमेंट करें, अपनी राय से हमें आगाह करें, क्योंकि सामने आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और आप जो मशवरे देते हैं उनके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करते हैं और उससे हमें बहुत सारे नए आइडियाज जो है वो मिल रहे होते हैं। बाकी जहाँ तक आरजे तलहा ने ये बात की कि भाई इम्तिहानात में जो है वो कामयाबी, तो इम्तिहानात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं सामीन, और इनमें जो वो कामयाबी और नाकामी भी जो वो चलती रहती है। तो हमें जो है वो अपने
آپ کو تو تیار کرنا چاہیے، پریپیئر تو کریں، اینڈ دین اس کے بعد کوشش کریں، اور کامیابی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور زندگی کے تمام امتحانات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زندگی میں کئی امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچانک آ جاتے ہیں، کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بیوقوفیوں کی وجہ سے آپ کے اوپر جو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں جب تمام تر امتحانات میں کامیاب کرے۔ اور جہاں تک علم کے حصول کی بات ہے تو بھائی دیکھیں، علم کے حصول میں تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے وہ میں علم کا حصول مکمل کر چکا ہوں اور اب مجھے جو وہ علم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ میں ہی جو وہ غلط بات کر رہا ہے، اپنے آپ کی ہی جو وہ نفی کر رہا ہے۔ کیونکہ انسان میں یہ جو ہے وہ صفت نہیں بنائی گئی کہ وہ جو وہ کامل العلم ہو جائے، کیونکہ کامل العلم تو صرف اللہ پاک کی جو وہ ذات ہے جو علم میں جو وہ کامل ہے۔ باقی تمام انسان تو جو ہے وہ مطلب ایک لرننگ پروسیس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب جانور تک جو ہے وہ ایوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر انسان تو اپنے آپ کو اگر کامل العلم کہے تو پھر وہ کم ظرفی کی بات ہوگی، باقی اس میں حقیقت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آپ یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں دیکھتے ہیں، کتنے بڑے بڑے عالم آپ کو وہاں پر ملیں گے، لیکن ان میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جو وہ تعلیم مکمل کر لی ہے۔ حاجہ طرح میں آپ کو ایک بندے کا واقعہ جو وہ بتاؤں گا کہ جو 3 PhDs کر چکے ہیں، ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی میں ہے ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ کیمسٹری میں، زبردست 3 PhD، اور ابھی تک وہ جو وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو میرا علم ابھی مکمل نہیں ہے اور مجھے جو وہ مزید جو وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی تک میں جو وہ لرننگ فیز میں ہوں۔ حالانکہ ہی از 86 ایئرز اولڈ اور 3 PhDs جو وہ کر چکے ہیں، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے اور میں اور زیادہ جو وہ علم حاصل کرتا چلا جاؤں۔ ابھی وہ 4تھی PhD کے بارے میں تیاری کر رہے ہیں، سنا ہے، اور انہوں نے پوسٹ ڈاک بھی جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم جو ہے وہ اپنے پرانے بزرگوں کا حوالہ دیں تو ان میں امام غزالی نے بھی یہ چیز جو ہے وہ کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ انسان جو وہ مرتا تب ہے کہ جب وہ علم کی طلب کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو جو ہے نا مرا ہوا تصور کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ علم حاصل نہیں، کیا بات، آپ جب کچھ سیکھتے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ آپ کی جو طلب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا کے پیچھے بھاگنا جو ہے نا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے تو ہر کوئی بھاگتا رہتا ہے، جانور بھی بھاگ رہے ہیں، وہ بھی جو وہ کھانا ڈھونڈ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھانا ڈھونڈ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کمال کی طرف بھاگیں، آپ جو وہ کامل ہونے کی طرف جو ہے وہ بھاگیں۔ حالانکہ پتہ ہے کہ آپ جو وہ مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق تو کوشش تو کریں۔ کیا پتہ آپ کو جو ہے وہ، کیونکہ علم تو سمندر ہے نا، علم خدا کی صفت ہے، کیا پتہ آپ کو جو ہے وہ خدا کی صفت میں سے کچھ حصہ مل جائے، کچھ آپ کو علم ایسا جو ہے وہ عطا ہو جائے کہ جو آگے جا کر آپ کی نجات کا سامان بنے۔ کیونکہ زندگی کا واحد مقصد جو ہے وہ علم حاصل کرنے کو بنائیں، اور دنیا کے پیچھے اگر ہم نہ جائیں نا اتنا زیادہ، تو کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ جیسے ایک فیمس فلم کا ڈائلاگ میں بتاؤں، تم فیم کے پیچھے جاؤ اور سکسیس جو ہے وہ جھک مار کے تمہارے پیچھے آئے گی۔ تو یہ بالکل مجھے یہ چیز صحیح لگی کہ تم جو ہے وہ کمال کے پیچھے جاؤ اور کامیابی جو ہے وہ خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ اسی طرح ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم ٹاپ کرنے کی طرف جاؤ گے۔ ایک بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مطلب CSSP آفیسر بنے، تو اب اگر وہ CSSP آفیسر نہیں بھی بنے گا تو بھی وہ کچھ تو کرے گا، 15ویں 16ویں گریڈ کی نوکری تو وہ پھر بھی کر لے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ جس کے جو ایم ہی ہے وہ یہی ہے کہ میں جو ہے کوئی چھوٹی سی سرکاری نوکری 4 5ویں گریڈ کی نوکری لے کر بیٹھ جاؤں گا، اینڈ دین میں جو ہے وہ مطلب چل کروں گا، تو اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کا چانس ہے کہ وہ بھی اچیو نہیں کر سکے گا، اور وہ جو وہ ایک ناکام شخص ہو کر رہ جائے گا۔ تو ظاہر ہے جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو جو نہیں ملتی ہے، کبھی بھی اکثر نہیں ملتی ہے۔ جو ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں ان کو مل بھی جاتی ہے، لیکن مطلب اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو آپ نے چاہا ہے وہ جو وہ آپ کو ملے۔ صحیح بات ہے آرجے آکاش، بالکل بہترین۔ آج تو ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آرجے آکاش ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جو ہے ہمارے شو میں آئے ہوئے ہیں۔ لسنرز، ابھی شو کا آغاز ہے اور مسٹیریس شو ہم لوگ یہاں کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بالکل ایک موٹیویشنل شو نہیں کر رہے ہیں آرجے آکاش، لیکن باتیں جو ہیں وہ بہت قیمتی اور بہت خوبصورت ہیں۔ لسنر ان باتوں کو سنیں، سمجھیں اور ان پر توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اپنے شو کا
जो पहला सेगमेंट है उसको अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास आप लोगों के लिए क्या मौजूद है। तो कहीं मत जाएं, सुनते रहें हमारा शो तलाश। मैं हूं आरजे तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश। तो सुनते रहिए हमारा शो और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज भी जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट और एक नॉलेजेबल स्टोरी, एक हिस्ट्री मिस्ट्री आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और आप सुन रहे हैं शो तलाश विद आरजे आकाश एंड आरजे तलहा। तो भाई उम्मीद है कि आपने जो वो पिछला ट्रैक एंजॉय किया होगा और पिछली जो वो गुफ्तगू को, पिछली बातों को भी जो वो एंजॉय किया होगा। हालांकि थोड़ा सा मैं जब वो मोटिवेशन की तरफ चला गया था कि थोड़ी थोड़ी कभी कभी मुझ में जो है ना ये मोटिवेशनल स्पीकर की रूह आ जाती है, तो मैं उस तरफ जो वो चला गया था। तो उम्मीद है कि आपके लिए जो वो कुछ काम की बातें ही हुई होंगी और आप जो वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। आपको ये कैसा लगा आप बता सकते हैं, हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बता देता हूँ। आपको जस्ट जाना है अपने टाइप अ मैसेज ऑप्शन में और वहाँ पर अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना पैगाम लिखें और सेंड कर दीजिए 0330860072 पर। हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पर जाएं और कमेंट करें और हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें। तो अब हम चलते हैं आज तलहा की तरफ कि वो जो वो क्या कहना चाहेंगे, देन उसके बाद जो हम लोग अपनी मिस्ट्री की तरफ जो वो चलते हैं। बहुत शुक्रिया आरजे आकाश। और साथ साथ हम अपने लिसनर्स को ये बताते चलें कि आप हमें कमेंट करके हमारे शो में पहलियों के जो आंसर्स हैं वो भी कर सकते हैं। मैं अपने पिछले शो का जो पहली है, पिछले शो का जो सवाल है वो आप अपने लिसनर्स के साथ, हमारे लिसनर्स के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा आरजे आकाश। फिर मैं चाहूँगा कि हम आज की जो मिस्ट्री है उसकी जानिब बढ़ते हैं। एक बार सिर्फ रिपीट करना चाहूँगा, हमने पिछले शो में जो सवाल किया था वो ये था कि मैंने अपनी एक स्टोरी बना के सुनाई थी आप लोगों को कि मैं जो है वो शॉपिंग पे जाना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं और मैं उधार लेता हूँ दो लोगों से। एक अपने वालिद साहब से उधार लेता हूँ 1000 रुपये और एक मैं जो है वो अपने दोस्त से जो है वो उधार लेता हूँ 500 रुपये। अगर तो ये बंदे मैंने मिस कर दिए तो कोई मसला नहीं, पैसे यही होंगे यकीनन। ठीक है, 1500 रुपये मेरे उधार आ गए, एक बंदे से 1000 रुपये, एक बंदे से 500 रुपये और मैं शॉपिंग पे जाता हूँ। जब मैं शॉप पर पहुँचता हूँ तो दुकानदार के पास से मैं एक शर्ट पसंद करता हूँ, लेकिन वो शर्ट होती है 300 रुपये की। और जब मैं जेब से पैसे निकालता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये मौजूद होते हैं और 1000 रुपये मैं कहीं गिरा चुका हूँ। उसके बाद भी मैं शॉपिंग करता हूँ 300 रुपये की। अब मेरे पास बचते हैं 200 रुपये और वो 200 रुपये मैंने वापस जो है वो अपना उधार पूरा करना होता है। इससे पहले कि मैं 200 रुपये भी गिरा दूँ तो मैं क्या करता हूँ कि जिससे 500 रुपये लिए होते हैं अपने दोस्त से, उसको भी 100 रुपये वापस कर देता हूँ और जिनसे 1000 रुपये मैंने लिए थे मैं उनको भी 100 रुपये वापस कर देता हूँ, ताकि एक बंदे का यानी दोनों बंदों के जो पैसे हैं उधार में कुछ अमाउंट में कमी आ जाए। तो इसका मतलब कि एक बंदे का जिसके मैंने 1000 रुपये कर्जा लिया था, उधार लिया था, उसका मेरे पास 900 रुपये कर्जा रह गया और जिससे मैंने 500 रुपये उधार लिया था उसका मेरे पास 400 रुपये उधार रह गया। तो दोनों का उधार मिला के 1300 रुपये बनते हैं। और परेशानी की बात यह है कि 1300 रुपये उधार मेरे पास बचा है। 300 रुपये की मैं शर्ट खरीद चुका हूँ, तो अभी एक जब टोटल करता हूँ तो मैं 1600 रुपये बनते हैं। और हालांकि जब मैंने पहले इन लोगों से उधार लिया था, एक बंदे से 1000 लिया था, एक बंदे से 500 लिया था, तो मेरे पास 1500 हो रहे थे। तो ये जो 1600 वाला अमाउंट है ये किस तरह बन पा रहा है, 100 रुपये इजाफी कैसे ऐड हो गए इसमें, इसका आंसर आप लोगों ने देना है। मेरे ख्याल से मैंने बीच में जो है ना मिस्ट्री के बीच में एक अपनी हिस्ट्री जो है वो ऐड कर दी है। तो आरजे आकाश, आज हम कौन सी मिस्ट्री जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, किस मौजू के मुतालिक जो अपने लिसनर्स के साथ हम मालूमात शेयर कर रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। जी, तो आरजे तलहा आपने अपनी जो है वो मिस्ट्री जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई थी आपने वो भी जो है वो लिसनर्स के साथ शेयर की। पिछली पहेली आपने रिपीट कर दी, तो जनाब आपको जो है वो सोचने का मौका मिलेगा और इसमें जो है वो 4 चांद मैं भी जो है वो लगाने जा रहा हूँ। और आज की जो मिस्ट्री है वो है सुपरसोनिक एयरप्लेन्स के बारे में। तो हम स्टोरी की तरफ क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं आरजे, चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप जो है ना वो सुपरसोनिक प्लेन्स जो है इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो बताएं। जी, तो जनाब लोग अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं।
تو جیسے جیسے ماڈرن زمانہ آتا ہے تو چیزوں میں انوویشن آتی ہے اور چیزوں کی جو رفتار ہے اس میں تیزی آتی چلی جاتی ہے. کارز کی بات کریں تو کارز کی سپیڈ ہوتی تھی 50s میں 80 کلومیٹر پر آور میکسیمم، اور آج کارز کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ 380 کلومیٹر پر آور کی لمٹ کو کراس کر چکی ہے. اسی طرح کارگو شپ کی سپیڈ ہوتی تھی 20 کلومیٹر میکسیمم، اور اس وقت وہ بھی جو ہے وہ 40 کلومیٹر کو کراس کر چکی ہے. لیکن آرجے طلحہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں جب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 1969 میں جو پلینز کی سپیڈ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی میکسیمم جو سپیڈ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 2100 کلومیٹر پر آور، لیکن آج انہی پلینز کی سپیڈ جو ہے وہ 800 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اب یہی ہماری آج کی مسٹری ہے. اور ہوتا یوں ہے گائز کہ 1947 میں یعنی 14 اکتوبر 1947 کے دن میجر چارلز، یہ ایک امریکن ایئر فورس کے پائلٹ تھے جو پلینز کو کنکورڈ پلینز کو یعنی سپر سونک پلین کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے 14 اکتوبر 1947 کو ایک ٹیسٹ فلائٹ لی جس میں انہوں نے اس مائل سٹون کو سکسیسفلی اچیو کر لیا، یعنی 2100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ جو ہے وہ اڑنے لگے. تو اس کے بعد انہوں نے فائٹر جیٹس میں پہلے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اور جب فائٹر جیٹس میں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی تو اب یہ چیز سوچی جانے لگی کہ کیوں نہ انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی اس رفتار پر جو ہے وہ اڑنے کو پاسبل بنایا جائے اور لوگوں کا ٹائم بچایا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 2100 کلومیٹر پر آور کی جو سپیڈ ہے یہ آواز کی رفتار سے تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے. جی بالکل، پچھلے شو میں جیسے آپ نے بتایا کہ آواز کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 1200 کلومیٹر پر آور آپ بتا رہے تھے. جی ہاں، 1200 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے. تو یہ سپیڈ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر اچانک سے کیا ہو گیا کہ کولڈ وار شروع ہو گئی اور امریکہ اور روس آپس میں لڑنے لگے، اور ان دونوں کا جو دھیان تھا وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اسپیس کی طرف اور زیادہ چاند کی طرف جو ہے وہ لگ گیا. یعنی ان کی دلچسپی ختم ہو گئی اس طریقے کے تمام جو مطلب ایکسپیریمنٹس اور پلینز کو ڈیولپ کرنے میں. وہ چاند کی طرف چلے گئے یا فوجی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کی طرف چلے گئے. تو اب کیا ہوا کہ بھائی جو ایک کریز لوگوں میں آ گیا تھا، ایک انٹرسٹ آ گیا تھا، وہ تو ظاہر ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یورپ کو یہ ٹھیکہ دیا، یورپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ بھائی چلو امریکہ نہیں کرتا، روس نہیں کرتا تو کوئی ایشو نہیں ہے، چلو ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 1962 میں فرانس اور جرمنی کی دو کمپنیوں کے بیچ میں جو وہ یہ ڈیل ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسے پلینز بنائیں گے کہ جو سپر سونک سپیڈ سے جو ہے وہ اڑ سکیں گے اور عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیکنالوجی تو اچیو ہو چکی تھی پہلے سے، لیکن اس میں سین یہ تھا کہ جو ہے وہ صرف فوجی پلینز کے لیے تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ نومبر 1962 میں فائنلی یہ ڈیل جو ہے وہ لا کر رکھ دی جاتی ہے سامنے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کام پوری طاقت سے شروع کر دیا جاتا ہے. اور مارچ 1969 میں پہلی کمرشل سپر سونک فلائٹ جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو ہے وہ ایک لگزریس سٹیٹس بنتا چلا جاتا ہے کہ میں نے جو ہے سپر سونک پلین میں ٹریول کیا. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اگر کوئی 8 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ صرف 3 گھنٹے کا جو ہے وہ سفر ہو جاتا تھا سپر سونک رفتار سے اگر کیا جائے تو. تو اس کے بعد یہ کافی لگژری کا سمبل بنتا چلا گیا اور جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہ جو وہ پلین ترقی کر رہے تھے. جو وہ کچھ دنوں کے بعد اس کے پوری جو وہ یورپ میں جو وہ اس طریقے کے پلینز بننا شروع ہو گئے اور ان کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کام جو وہ کیا جانے لگ پڑا. لیکن اب اس میں کچھ ایشوز تھے. اس میں کچھ ایشوز یہ تھے کہ جو ہے وہ ان کے جب یہ پلین گزرتے تھے کسی مطلب علاقے کے اوپر سے تو وہاں پر ایک زبردست سونک بوم جنریٹ ہوتی تھی. یعنی ایک دھماکہ سا جنریٹ ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے، کوئی بہت زور سے کان پھاڑ دینے والی آواز ہوتی تھی جب یہ پلین جو وہ کہیں سے گزرتے تھے. کیونکہ ان پلینز کی جو رفتار تھی اس کے اوپر ساؤنڈ کی جو ویوز تھی وہ آپس میں اوور لیپ ہو جاتی تھی ایک دوسرے کے اوپر، اور ایک دھماکے جیسی آواز ہوتی تھی جیسے بادل گرجتے زور سے، اسی طرح کی آواز ہوتی تھی. اور جو وہ مطلب لوگ بہت زیادہ اس سے ڈسٹربینس ہوتی تھی.
ظاہر سی بات تو ہے لوگوں آس پاس کے جو بلڈنگز ہیں وہ ساری وائبریشنز کی وجہ سے، اس ریڈیشنز کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوتی ہوں گی، اور جو انفراسٹرکچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس سے خاصا متاثر ہوتا ہوگا جہاں سے بھی وہ جہاز گزرتے ہوں گے۔ جی ہاں، اور آپ کو پتہ ہے پھر یورپ میں تو جو ہے وہ فریڈم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں کو اس حوالے سے، تو لوگوں نے قانونی طور پر پروسیڈ کرنا شروع کر دیا ان کمپنیز کو کہ جو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مطلب ایک نوائزی پلینز کو جو اڑنے دیا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے روٹ کو واٹر کے اوپر سے جو وہ کرنا شروع کر دیا، یعنی سی کے اوپر سے زیادہ تر ان کا جو وہ روٹ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی جن لوگوں کے گھر ایئرپورٹس کے نزدیک تھے انہوں نے پھر بھی کمپلینس جاری رکھی، کورٹ میں کیسز بھی ہوئے اور ان کا سلیوشن ڈھونڈنے کی طرف غور گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی فیول کنزمپشن بہت زیادہ تھی، اور اس وجہ سے جو یہ پولوشن بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے اتنی زیادہ رفتار سے کسی پلین کو پش کرنے کے لیے فیول کی جو وہ کنزمپشن بھی زیادہ چاہیے ہے، طاقت بھی زیادہ چاہیے ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پلینز جو ہے وہ تھوڑا سا فیول جو ہے وہ کنزم زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ جو وہ ان کا جو ایکسپینس تھا۔ پھر یہ کہ ان کی آپریٹنگ کاسٹ بھی جو وہ بہت زیادہ تھی، ان کو جو آپریٹ کرنے کے لیے، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے، مینٹیننس ان کی کرانے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ یعنی ایک فلیٹ کو جو سپر سونک فلیٹ تھی ایک برٹش ایئر ویز کی، اس کو مینٹین رکھنے کا جو ان کا خرچہ تھا وہ جو ہے وہ تقریباً ہو جاتا تھا $1 بلین کے اراؤنڈ ایک سال کا۔ تو اب اتنا زیادہ اگر جب خرچہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر جب وہ کان پکڑنے شروع کر دیے ساری کمپنیز نے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، یہ اتنا مہنگا، اور پھر یہ کہ ان کی اس کی ٹکٹ اتنی مہنگی جا رہی تھی کہ اس میں جو ہے نا لوگوں کا ٹریول کرنے کا جو ہے نا بہت امیر لوگ جو اس میں ٹریول کرتے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سمبل بن چکا تھا، امیری کا سمبل بن چکا تھا، سارے خوشحال لوگ جو اس میں ٹریول کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں ٹریول پھر بھی جاری رکھا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان ایئر پلینز کا جو وہ نہ صرف زوال آیا بلکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وہ ختم بھی جو وہ بعد میں کر دیا گیا، اور جو وہ یہ پلین ابھی تک بھی جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکے۔ تو وہ واقعہ کیا تھا اور وہ جو وہ کیوں پیش آیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بریک کے بعد۔ تو اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے تلاش اور نئی صبح ریڈیو۔ جی تو جناب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تلاش کے ساتھ آر جے طلحہ اور آر جے آکاش، اور آر جے آکاش آج ہمارے ساتھ سپر سونک پلینز کی جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے، اور آر جے آکاش ہمارے ساتھ ایک مسئلہ اور ڈسکس کرنے جا رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ سپر سونک پلینز جو ہیں وہ زوال کی طرف جانا شروع ہوئے۔ تو آر جے آکاش سے جاننا چاہیں گے کہ بھائی وہ حادثہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کہ آپ ہمارے شو میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار بالکل سمپل آسان سا، ہمارا واٹس ایپ نمبر 0330860072، اس پر آ جائیں، جلدی سے اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں، دنیا کے کس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، اور سینڈ کر دیں اس نمبر پر۔ جی تو آر جے آکاش جی جناب، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک واقعہ ہوا جس نے جو ہے وہ ایئر انڈسٹری کو بھی نہ صرف ہلا دیا اور پھر سپر سونک پلینز بھی جو وہ کبھی ریوائیو نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ ہے 25 جولائی 2000 کا، پیرس ایئرپورٹ ہے فرانس، اور یہاں سے ایک کانکورڈ پلین جو وہ اڑنے والا ہے، سپر سونک پلین، اور یہ امریکہ جا رہا ہے۔ اب پیرس سے نیو یارک جانے میں بنیادی طور پر 8 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ پلین صرف 3 گھنٹے میں وہاں پہنچنا تھا۔ شام کا ٹائم ہے، بالکل ریلیکس ہے، اور اپنی سیٹوں پر جو وہ موجود ہیں، بورڈنگ ہو چکی ہے، سامان لگ چکا ہے، اور پلین کو جو وہ اڑانے کی اب حتمی جو وہ تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ پہلا سفر ہے اور وہ پہلی دفعہ اس پلین میں سوار ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت ایک یادگار جو وہ موقع ہے، ایک مومنٹ ہے کہ جو وہ اتنے مہنگے جو وہ پلین میں سوار ہوئے ہیں اور اب جو وہ وہاں پر سفر کریں گے۔
یہ پلین جب اڑتا ہے تو جب اڑنے والا ٹیک آف کی جب آواز آتی ہے اور اس پلین کو جب اپنی ہائیسٹ سپیڈ پر یہ پہنچ کر جب ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے نیچے آگ کی لپٹیں جو وہ دیکھی جاتی ہیں ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے. اس نے پائلٹ کو خبر دی لیکن اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اس پلین کی جو ٹیک آف تھی اس کو ابورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, یعنی اب اسے اڑنا ہی اڑنا تھا. بھلے یہ گو اراؤنڈ کر کے واپسی آ جاتا لیکن اسے اڑنا ہی اڑنا تھا. مجبوری میں پلین کو جب اوپر اٹھا دیا جاتا ہے لیکن یہ آگ جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور پلین کے ہائیڈرولکس اس وقت میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب پلین کو گھمانے کی باری آتی ہے اور گو اراؤنڈ کر کے پلین کو ایئرپورٹ لینڈ کرنے کی باری آتی ہے. نتیجتاً یہ پلین جو ہے وہ اپنے ایئرپورٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کریش ہو جاتا ہے اور اس میں جتنے بھی 100 لوگ بیٹھے تھے بہت ساری بڑی سیلیبریٹیز تھی اور کرو کے جو 9 لوگ تھے وہ سب کے سب جو امیڈیٹلی مارے جاتے ہیں اور اس پلین کے باقاعدہ چیتھڑے جو اڑ جاتے ہیں. پورا پلین ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور جو وہ یہ سپر سونک پلینز کی ہسٹری میں ایک پہلا اور آخری جو وہ پلین کریش ہوتا ہے. یو بلیو می کہ جو وہ یہ پہلا اور آخری جو وہ پلین کریش ہوتا ہے. سپر سونک پلینز اتنی زیادہ سپیڈ میں اڑتے ہیں, اتنی زیادہ لگژری کا سمبل ہوتے ہیں, پھر بھی یہ پلین کبھی ایک دفعہ بھی مطلب کریش نہیں ہوا ہوتا اس سے پہلے. تو ایک لوگوں کے لیے ایک سکون کی علامت ہوتا ہے کہ یار میں تو کنکورڈ جو وہ پلین میں جا رہا ہوں, سپر سونک پلین میں جا رہا ہوں, تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میرا جو وہ پلین کریش ہو جائے. لیکن اس کے بعد جو وہ ان کی ریپوٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے اور یہ پلین جو وہ کریش ہو جاتا ہے اور ان کی جو وہ کوئی ریپوٹیشن نہیں بچتی. اب اس کی تحقیقات کی جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے کہ یہ جو پلین ہے اس سے پہلے ایئرپورٹ پر ایک اور پلین جو وہ ٹیک آف کرنے لگا تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ وہاں پر جو دوسرا پلین تھا اس کے ٹیک آف کے دوران اس پلین سے ایک میٹل کا 17 انچ کا ٹکڑا جو تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا. تو وہ جو ٹکڑا تھا وہ رن وے پر ہی رہ گیا اور اس میں جو ہے وہ دھیان نہیں دیا گیا ایئرپورٹ کی انتظامیہ کی طرف سے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پلین جو ایک بہت 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 سینسیٹیو جو ہے وہ چیز ہوتی ہے اور اس کو جب آپ کو ٹیک آف کرواتے ہیں یا لینڈ کرواتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اور خاص طور پر پھر پلین بھی ایسا کہ جو اتنی زیادہ ہائی جو اسپیڈ سے جو وہ اڑنے لگتا ہو. تو انہوں نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا اور نتیجتاً جو وہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ان لوگوں کو جو وہ اس کی قیمت چکانی پڑی اور اپنے خون سے جو وہ سمجھے کہ ایک طریقے سے چکانی پڑی. لوگوں کو معصوم جو سوار تھے ان کو جو وہ قیمت چکانی پڑی. اب ہوا کیا کہ یہ جو پلین جب ٹیک آف ہوا ہے وہاں سے تو یہ جو میٹل کا ٹکڑا تھا یہ پلین کے ٹائر میں لگا اور جب ٹائر میں لگا تو ٹائر کٹ گیا, ٹائر پنچر ہو گیا اور ٹائر پورا کا پورا مطلب کٹ گیا. اب پلین تو ٹیک آف ہو گیا لیکن اب یہ جو ٹائر کٹ گیا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیونکہ اتنی زبردست سپیڈ پر یہ پلین اڑ رہا تھا تو ایک ہائی پریشر زون کا جو وہ ایک بن گیا اور اس میں یہ اس کے جو ڈیبری تھی, جو ٹائر کی ڈیبری تھی, ٹکڑے تھے اس کے, وہ پوری طاقت کے ساتھ جو وہ پلین کے ونگ کے نیچے والے حصے میں لگے, کولائڈ ہوئے اور اس سے جو ہے وہ اتنا پریشر بن گیا کہ اس کے اوپر جو وہ آگ لگ گئی اور وہ اتنی تیز آگ لگ گئی کہ ود ان منٹس اس نے پورے کے پورے فیول ٹینک کو جو وہ برسٹ کر دیا اور فیول ٹینک کے پھٹتے ہی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پھر تو سارا جو وہ سچویشن ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو اسی کی وجہ سے جو وہ سچویشن ہاتھ سے نکل گئی اور جو وہ پلین کے اوپر کنٹرول کھو دیا انہوں نے اور پھر جو ہے وہ یہ پلین جو وہ ایک طریقے سے کریش ہو گیا اور جو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اب آپ یہ چیز سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ٹائر کے ٹکڑے جو کہ ربڑ ہوتا ہے, ظاہر اتنا کوئی طاقت زیادہ نہیں ہوتا, تو وہ اتنا زیادہ امپیکٹ کیسے پیدا کریں گے کہ جو مطلب ایک پورے پلین کو ڈیمیج کر سکے. تو اب ہوتا یہ ہے سامعین کہ جب بہت زیادہ رفتار سے جو ہے وہ ایک چیز کسی پلین سے ٹکراتی ہے بھلے وہ ربڑ ہی کیوں نہ ہو. اب اسی طرح جو کلپنا چاولہ والا جو انسیڈنٹ تھا اس میں بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ ایک فوم کا ٹکڑا تھا جو کہ پلین کے ساتھ ٹکرایا تھا اور اس نے جو ہے وہ اتنا ڈیمیج کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو اسپیس شٹل تھا وہ جو وہ کریش ہو گیا تھا, ڈسٹروائے ہو گیا تھا, ہوا میں ہی جو وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. تو اس پلین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور اس کو بھی جو ربڑ کے ٹکڑے تھے انہوں نے یہ کام دکھا دیا کہ پلین کے جو ہے وہ خود کے ہی چیتھڑے اڑ گئے.
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بھی اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی یہ بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں. تو طلحہ اس کے بعد جب یہ لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ رپورٹ پبلش ہوتی ہے تو اتھارٹیز یہ ایکشن لیتی ہیں کہ سارے کے سارے سپر سونک پلینز کو پرماننٹلی جو ریٹائر کر دیا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے. اس کے بعد جب انہیں کھولا جاتا ہے، جب تحقیقات ہو جاتی ہے، جب انہیں کھولا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو وہ کبھی یہ پلینز جو اپنا سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر پاتے. پہلی بات تو ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا جو سمبل ہے وہ ختم ہو گیا، ان کا جو سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا کہ سیفسٹ، اس کا جو سٹیٹس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ سپٹمبر 2001 میں جو وہ 9/11 کا واقعہ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے جو وہ مطلب سب کچھ ہی ان کے بارے میں ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو وہ ان پلینز کو فائنلی جو وہ 2003 میں ان کی جو آخری فلائٹ تھی وہ اڑتی ہے اور اس کے بعد سپر سونک پلینز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو وہ بند کر دیا جاتا ہے. بالکل آرجے آکاش، اور ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آپ نے انفارمیشن دی بھی، اور میرے خیال سے ہوتا بھی اسی طرح سے ہے کہ کوئی چیز جتنی زیادہ رفتار میں ہوتی ہے، ذرا سی ٹھوکر کے ساتھ، ذرا سے چھوٹے سے جو ہے وہ حادثے کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ریئیکشن، ایک امپیکٹ جو ہے ہوتا ہے اس چیز کا. اور وہی جو ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے بالکل اسی طرح سے ہونا ہی تھا، اور یہ سارے معاملات اس طرح سے ہوئے. اور اچھا، تو پھر اب آپ نے کہا کہ وہ بالکل ڈاؤن کی طرف آ گئے، تو اب یہ جو سپر سونک پلینز ہیں اب ان کی اسپیڈ ویسے ہی کم کر دیے، تو اب کس اسپیڈ کو جو ہے وہ پلینز کے لیے جو ہے وہ کیا کہیں فائدہ مند کہا گیا ہے یا پھر اس کو مناسب کہا گیا ہے؟ دیکھیں، جو کمرشل ایئر پلینز ہیں ان کی اسپیڈ ہوتی ہے اب 900 کلومیٹرز پر آور تقریباً، ان کی اسپیڈ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. باقی آپ کو پتا ہے اب اگر جو فائٹر جیٹس جن کو کہا جاتا ہے ان کی جو رفتار ہے وہ تو پھر جو وہ آسمان کی بلندیاں ہی چھو رہی ہوتی ہے. اس وقت جو سب سے جو تیز چلنے والا فائٹر پلین ہے اس کی اسپیڈ ہے تقریباً 3500 کلومیٹرز پر آور، یعنی یہ تقریباً سپر سونک سے بھی اوپر ہائپر سونک کی کیٹیگری میں جو وہ آ جاتا ہے تقریباً. اور ابھی جس پلین کے اوپر ٹیسٹنگ چل رہی ہے جو سب سے تیز اڑنے والا پلین ہوگا آگے کے زمانے میں، اس کی رفتار آپ بلیو نہیں کریں گے 7400 کلومیٹر پر آور تقریباً بتائی جا رہی ہے. او مائی گاڈ! یعنی یہ پلین جو وہ امریکہ سے پاکستان صرف 1.5 گھنٹے میں پہنچے گا. زبردست! تو یہ اتنا تیز مطلب مارک 6 سے تقریباً جو مطلب اس کی اسپیڈ ہوگی کہ آواز کی رفتار سے 6 گنا تیز، اور یہ جو وہ سب سے زیادہ تیز اڑنے والا پلین ہوگا. لیکن اس وقت تک جو کمرشل ایروپلینز ہیں ان کی اسپیڈ کو یہی جو وہ سیف قرار دیا گیا ہے کہ یہ اسپیڈ جو ہے وہ کاسٹلی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ، اس میں وہ کوئی سونک بوم والا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابھی کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مطلب پلینز کو اسی اسپیڈ پر جو وہ ٹریول کروایا جائے، یہی جو وہ سیف ایک مطلب سپیڈ ہے اور یہی سیف ٹریول کرنے کا طریقہ کار ہے. صحیح آرجے آکاش، بہترین ہو گیا، اتنی زبردست انفارمیشن. اور بالکل یہ ایک مسٹری ہے، دنیا جیسے جیسے ترقی کی طرف جا رہی ہے، میں کہوں آرجے آکاش دنیا خود ایک مسٹری ہے. اس کے بارے میں آج تک سائنسدان جو ہے وہ تجربات کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک نہ ہی اس مکمل دنیا کو ایکسپلور کیا جا سکا ہے، نہ ہی اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جو ہے وہ ابھی تک، میں کہوں اگر ایسا تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ 50% بھی دنیا کے راز جو ہیں وہ آج انسان کو معلوم نہیں ہو سکے ہیں. آج آکاش مزید اور باتیں کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اپنے شو کو، اپنی باتوں کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. تو آپ بھی سنیے سانگ اور ہمارے لسنرز بھی سنیں، اور پھر ہم اس کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک سامعین. تو ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس شو تلاش کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ آر جے آکاش، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے سے آر جے طلحہ. بھائی ہم نے آپ سے ایک ہسٹری انفارمیشن شیئر کی، ایک ایسی آبجیکٹ کے بارے میں بتایا جو اب تو نہیں ہوتی، لیکن جب یہ موجود تھی تو اپنے دور کا ایک کریز تھی، ایک لگژری تھی اپنے دور کی. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے جو ہے وہ انسان نے ٹیکنالوجی کی بلندی کو چھوا، اور اس کے بعد اس چیز کا جو وہ زوال شروع ہوا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کافی انفارمیشن دی، کافی کچھ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا. تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہماری جو انفارمیشن تھی وہ پسند آئی ہوگی، اور
اس سے آپ میں بھی جو ہے وہ ریسرچ کرنے کا شوق بڑھے گا اور آپ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے مسٹریز، انفارمیشن اور اس طریقے کی ہسٹریز وغیرہ جو ہے وہ پڑھنے میں دلچسپی لیں گے، کیونکہ جب آپ ہسٹری میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس طریقے کی مسٹریز میں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں جب آپ دلچسپی لیتے ہیں تو پھر ہی جو ہے وہ سائنٹسٹ نکل کر آتے ہیں آپ لوگوں میں سے، اور پھر جو ہے وہ دنیا آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے عارض طلا کی طرف، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی انتظار ہوگا کہ بھئی اب جو ہے وہ ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کی جو خرافات ہے وہ بہت ہو گئی، اینڈ اب جو ہے وہ ہم پہلی کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں جو ہے وہ بالکل بھی آپ کو انتظار کی زحمت مزید نہیں دوں گا، آپ کی سمع خراشی کا سبب نہیں بنوں گا، تو میں چلتا ہوں جو ہے وہ عارض طلا کی طرف۔ اوور ٹو یو۔ نہیں آرجے آکاش، بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس انفارمیشن کو جو ہے خرافات کہا۔ ہم نے شو کے ابتدا میں بھی بات کی یہ کہ انفارمیشن، علم انسان کے پاس جتنا زیادہ ہو اتنا ہی کم ہوتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، اور یہ کہیں تو کہیں مذہبی طور پہ بھی یہ بات ہوگی کہ علم انسان کو جو ہے نا وہ بردبار بنا دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم انسان کے اندر داخل ہو جائے تو انسان سمجھدار اور خاموش رہنا شروع کرتا ہے، ضرورت کے وقت کہتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے مفید بات کرتا ہے۔ اور اگر علم انسان کے اوپر سے گزر جائے تو وہ انسان اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے کو جاہل اور ان پڑھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس چیز سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اور آکاش، میں چاہوں گا پچھلے شو کے اندر جیسے میں نے پہلی بتائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے آنسر مل گیا، تو بھائی میں چاہوں گا کہ اس بار آپ پہلے ہمیں آنسر بتائیں، اور ہمارے وہ لسنرز جنہوں نے ہمیں کامنٹ کر کے اس پہلی کا آنسر بتانے کی کوشش کی ہے ان کی تصحیح بھی ہو جائے، ان کی تصدیق بھی ہو جائے کہ جس نے ہمیں پہلی کے آنسر دیے ہیں، آیا کہ انہوں نے صحیح آنسر دیے ہیں یا غلط آنسر دیے ہیں، یا پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آرجے آکاش کا آنسر غلط ہو جاتا ہے یا آرجے آکاش کا آنسر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو آرجے آکاش، پہلی آپ کو معلوم ہے 1500 روپے میرے پاس تھے ادھار کے، ایک بندے سے 1000 لیے تھے، ایک بندے سے 500 لیے تھے، دونوں کو 100 روپے واپس کر دیے، تو پیچھے رہ جانے تھے 1300 روپے۔ 200 روپے کا حساب میرا کلیئر ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ 900 اور 400 جب ہو جاتے ہیں اور میں اس میں 300 روپے شرٹ کے ایڈ کرتا ہوں تو وہ دوبارہ سے 1600 روپے ہو جاتے ہیں، 1500 کا حساب بگڑ جاتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں، اس کنفیوژن کو کلیئر کر دیں، پھر ہم اپنی آج کی پہلی جو اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی تو جناب، کنفیوژن میں آپ کا سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ یہاں پر آپ ایک غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو حساب ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ آپ کا حساب گڑبڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو آپ نے شرٹ خریدی ہے وہ آپ کے ادھار کے پیسوں ہی میں شامل ہے۔ جو آپ 100 روپیہ آپ نے ان کو دے دیا، آپ کے پاس 200 روپے بچ گئے 1500 میں سے، تو اب جو پیچھے آپ کے پاس 1300 روپے جو آپ کو واپسی دینے ہیں انہی میں آپ کے شرٹ کے پیسے بھی شامل ہیں 300 روپے، کیونکہ اگر آپ 300 روپے کو نکال کر کیلکولیٹ کریں گے تو پھر تو آپ کا ظاہر ہے کہ حساب اوپر ہی جائے گا۔ 200 روپے واپس کرنے کے باوجود بھی آپ کا 1600 روپے کا حساب جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ جو شرٹ جو آپ نے خریدی ہے وہ کیونکہ آپ نے انہی پیسوں سے خریدی ہے، انہی پیسوں کا آپ نے یوز کیا ہے، تو جو 1300 روپے آپ کے پاس بچ رہے ہیں ان میں یہ جو شرٹ ہے اس کے 300 روپے بھی انکلوڈڈ ہیں، کیونکہ اس کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اس میں سے، کیونکہ آپ نے شرٹ تو انہی پیسوں میں سے خریدی ہے نا، دوسرے پیسے تو آپ کے پاس تھے نہیں۔ تو جب آپ شرٹ کے پیسے بھی جو ہے وہ اسی میں شامل کریں گے، 1300 روپے میں سے ہی سمجھ لیں گے کہ آپ نے شرٹ خریدی ہے، کیونکہ ظاہر شرٹ آپ نے باہر سے تو نہیں خریدی نا، شرٹ کے پاس بھی تو آپ کے پاس یہی پیسے تھے 1500 جن میں سے آپ نے خریدی۔ تو جب آپ 1300 روپے میں شرٹ کے جو پیسے شامل کریں گے تو اس کے بعد جب آپ ادھار دیں گے تو آپ کو 100 روپے زیادہ تو نہیں دینا پڑے گا۔ غلطی آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ شرٹ کو جو وہ اس میں ڈال رہے ہیں، شرٹ کی قیمت کو الگ سے جو ہے وہ پلس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیسے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے تو میں جو ہے وہ کوئی اور بھی اس میں ایکویژن بنا سکتا ہوں، اور اس میں آخر میں جب میں خریدی ہوئی چیز کو ڈالوں گا تو میری جو قیمت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے ایک چیز ادھار لے لی، اس کے آپ نے پیسے خرچ کر دیے، تو اب آپ اس کو شامل تھوڑی کریں گے اس میں، کیونکہ وہ تو خرچ ہو گئی نا، وہ تو انہی پیسوں میں سے خرچ ہو گئی، تو اب آپ کو جب پیسے دینے ہیں تو آپ پورے پیسے دے دیں گے۔ چلے لسنر، زبردست ہو گیا۔ آرجے آکاش نے بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھا دیا ہے۔ آرجے آکاش دل میں کہہ رہے ہوں گے، ایک تو غریب، اوپر سے بدتمیز، حساب کتاب بھی صحیح نہیں آتا، اور جو ہے نا بالکل لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لسنر، اس طرح کے ٹرکی سوال جو گھما پھرا کے جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کتنا شارپ ہے، کتنا اچھا سوچتے ہیں اور کتنا جلدی سوچتے ہیں، یہ جو ہے وہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو پہلیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو کوشچن آنسر ہوتے ہیں، ان کو ضرور سنا کیجئے، سمجھا کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے، اور ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو لسنر، آج کی پہلی میں جو ہے اپنے لسنرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔
आरजे आकाश क्या कहते हैं, कर लूं? जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है वो लोगों को इंतज़ार की ज़हमत भी ना दें, और दूसरा ये कि हमारे शो की टाइमिंग भी जो है वो ख़त्म होने को है। हमारा शो जो है वो समझे कि टाइमिंग ख़त्म क्या, हमने ओवर कर दिया है टाइम, तो अब जो हम थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप जो है जल्दी से पहली शेयर करें हमारे सामाइन के साथ जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग वापसी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएँगे। चलें, बिल्कुल। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया उनका बेहद शुक्रिया, हमारे शो को पसंद किया उनका बेहद शुक्रिया। आपकी राय की जो है वो बिल्कुल कदर की जाती है। आपने जो राय जो है वो दी है नई सुबह वेब रेडियो के इस नंबर पर जो कि है 0330860072, इसका हम एहतराम करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने शो को करने की कोशिश करेंगे। और आरजे आकाश, आज की जो सवाल है, आज की जो पहली है वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना ही पेन है, पेन जिससे हम लिखते हैं, और ना ही वो पेपर है जिस पर हम लिखते हैं, लेकिन वो चीज़ पढ़ने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं और पढ़ने में मदद देती है। मतलब ना ही वो चीज़ पेन है, ना ही वो चीज़ पेपर है, लेकिन वो चीज़ हमें पढ़ने में मदद देती है। तो ये चीज़ कौन सी है, क्या चीज़ है, ये आप हमें बताइएगा लिसनर्स। और आरजे आकाश पहले ही मुझे बोल चुके हैं कि भाई टाइम ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर इसका मतलब कि जल्दी जल्दी करो। तो लिसनर्स, मैं आप लोगों से इजाज़त लेने की कोशिश करता हूँ और कहूँगा कि अब मैं यहाँ से छुट्टी करूँ। और नेक्स्ट उसके अंदर आरजे आकाश ने जो ना ये कहा है कि भाई मैं इस तरह इक्वेशन बना सकता हूँ कुछ भी और इस तरह हो सकता है। तो आरजे आकाश, हमारे साथ ना एक क्वेश्चन आंसर है जो हम बचपन से खेला करते थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहूँगा नेक्स्ट शो में हम लोग ना आपस में एक दूसरे के साथ वो खेलें, और मैं देखूंगा कि क्या आपको भी वो सवाल पहले से मालूम है या नहीं, फिर हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करेंगे। तो बस अपनी बातों को यही इख्तिताम करते हुए इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अल्लाह ताला हमें हम सबको हमारे तमाम दुनियावी और दुनिया के बाहर दूसरे जहानों के इम्तिहानात में जो है वो कामयाबी नसीब करे और हमसे राज़ी हो जाए और हमें अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे। तो इसी बात के साथ मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज। जी, तो जनाब बिल्कुल हम लोग जो वो क्वेश्चन आंसर के जो वो खेल सकते हैं, और उसके बाद ये कि जो मैं भी इसी दुआ के साथ इजाज़त लूँगा कि अल्लाह पाक आपको हमेशा शादो आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी ज़िंदगियों में बरकत दे और जो मसले मसाइल हैं उन्हें हल करे। दुआ में याद रखिएगा, नई सुबह की पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। सलामत रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।